बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं तारिक चौधरी, आपका मेज़बान यूट्यूब पे तारिक चौधरी चैनल के साथ। अस्सलाम वालेकुम। आज हमें बात करना है मोटरवे इंसिडेंट के हवाले से। लम्हा बलम्हा सूरत हाल बदलती हुई नज़र आ रही है और कल के मुलजिम बेगुनाह साबित हो रहे हैं, नए मुलजिम इसमें एंट्री डाल रहे हैं और सूरत हाल ऐसे टर्न ले रही है कि अजीब सी ये सारी वाज़ेह हो रहा है सिलसिला, और आबद के साथ ही रोज़ बदलते जा रहे हैं। लेकिन अब जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, लगता है कि अब केस ठोस और संजीदा कैफियत की तरफ मुड़ता हुआ नज़र आ रहा है। और आज जो गिरफ्तारी हुई है एक मुलज़म की, और उसने जो इंकशाफात किए हैं और जिस तरह से उसने इतराफ़ जुर्म किया है, उसे लगता है कि अब मरकज़ी मुलज़िम आबद भी जल्द ही पुलिस की कस्टडी में होगा और इस तरह से ये केस बहुत जल्द लगता है कि अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचता हुआ नज़र आएगा। तो उससे पहले कि हम आज की ये वारदात के हवाले से बात करें, जो मुलज़म के हैरान कुन अंदोनाक इंकशाफात हैं, कैसे उन्होंने प्लानिंग की, कैसे वो वारदातें करते रहे, उससे पहले इस तरह की दरिंदगी कहाँ कहाँ वो करते रहे, कितनी वारदातें की, कितने अरसे से वो इकट्ठे थे, इस केस की प्लानिंग किसने की, इस वारदात की, और ये कितने लोग थे, फिर कौन भाग गया और कितने लोग बाकी रह गए, और फिर वहाँ से ये कैसे भागे, पुलिस से कैसे बचे ये, और फिर उसके बाद कहाँ कहाँ ये फिरते रहे और कहाँ कहाँ फरार रहे। तो ये सारी बातें आज हमें करना है, बहुत ही अहम टॉपिक है ये। सारी वीडियो गौर से देखिएगा, सुनिएगा। उससे पहले कि हम ये सारी तफसीलात आपस में शेयर करें, आपसे गुजारिश है कि आप YouTube पे तारिक चौधरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए, ताकि रोज़ाना जो अहम तरीन बातें हम आपस में शेयर करना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक पहुँच पाएँ। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने कमेंट्स और आरा से भी ज़रूर आगाह करते रहिएगा। तो बात इस तरह से शुरू होती है कि मोटरवे इंसिडेंट जो पूरे पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत ही खौफनाक और अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाने वाला वाक़या था। रोज़ाना उसके हवाले से नित नई खबरें और नित नए मोड़ सामने आते जा रहे हैं। कभी लगता है कि मुजरिमों के बहुत करीब तक पुलिस पहुंच चुकी है और अभी उनकी गिरफ्तारी हुआ चाहती है, लेकिन फिर लगता है कि नहीं, ये बहुत दूर की बात है, ये तो बस ऐसे ही बातें हैं, फ़ज़ाई और हवाई बातें हो रही हैं। लेकिन जब से मुलज़म वक़ारुल हसन शाह ने खुद को पुलिस के हवाले किया है, जिसके बारे में ये कहा जाता था कि मुलज़म आबद के साथ वो दूसरा मरकज़ी मुलज़म है, क्योंकि जियो फेंसिंग और डेटाबेस के हवाले से जब बात चली आगे, तो ये दोनों सिमें जो यूज़ की गई, एक आबद के पास थी और एक मुलज़म वक़ारुल हसन के पास, तो वो जो सिमें इस्तेमाल हुई, पता चला कि वो वक़ारुल हसन खुद पेश हो गया। उसने कहा मैं शामिल नहीं हूँ, मेरे नाम पे जो सिम थी वो मेरे साले अब्बास के पास थी, वो उसके ज़ेर इस्तेमाल थी, वो इस्तेमाल करता था, और अब्बास साथी था मुलज़म आबद का, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। और इस तरह से वक़ार ने तो बिल्कुल इनकार कर दिया। उसने चैलेंज भी किया पुलिस को कि मेरा डीएनए करवा लें। खैर, उसका डीएनए करवाया गया और अब नतीजा आ गया है उसका डीएनए मिलता नहीं, मैच नहीं हो सका, और इस तरह से बज़ाहिर ये लगता है कि वक़ारुल हसन शाह इसमें शामिल नहीं था। तो अब जब उसने नाम लिया अपने साले का, अब्बास का, तो अब्बास के ऊपर जब प्रेशर बढ़ा तो उसने भी आज बिलाखिर गिरफ्तारी दे दी। और अब्बास जब गिरफ्तार हो गया तो उसने फिर नाम लिया मुलज़म शफकत का। शफकत जो कि दीपालपुर का रहायशी है, और अब्बास ने बताया कि वो उसके साथ होता है, उसका दोस्त है, वो उसके साथ वारदातें करता है, और फिर दीपालपुर से उसे CTD ने जाके गिरफ्तार कर लिया।
اب ملزم شفقت جو ہے، جو ایک نئی انٹری ہے اس پورے کیس میں وقار الحسن شاہ اور عابد کے بعد، تو اس نے جو اعتراف جرم کیا ہے اسے لگتا ہے کہ اب اس کیس کی گتھی سلجھنے جا رہی ہے۔ اس نے شفقت نے بتایا، شفقت علی نے، کہ وہ 11 ماہ سے عابد کے ساتھ مل کر وارداتیں کرتا رہا ہے، اور اس سے پہلے وہ بھاول نگر میں وارداتیں کیا کرتا تھا گینگ کے ساتھ مل کے، اور بے شمار اس نے وارداتیں کی، وہ ریکارڈ یافتہ ہے۔ اور آج کل وہ عابد کے ساتھ اس کا گروپ تھا۔ اس سے پہلے اس نے بتایا کہ شیخ اپرا میں بھی ہم دونوں نے ایک واردات کی تھی، ڈکیتی کی، اور جس میں ہم خاتون کا ریپ کرنا چاہتے تھے، لیکن پولیس کی آنے کی وجہ سے ہمیں وہاں سے فرار ہونا پڑا۔ اور اس نے بتایا کہ شیخ اپرا میں ہی پہلے بھی عابد ڈکیتی کے دوران خاتون کی بے حرمتی کر چکا ہے، لیکن گھر والوں نے جو ایف آئی آر لاج ہوئی تھی وہاں، تو اس میں ڈکیتی کا ہی ذکر تھا، بے حرمتی کا ذکر نہیں تھا۔ اور بعد میں صورتحال کچھ اس طرح سے پیدا ہوئی کہ مدعی نے ہی کیس کی پیروی کرنے سے انکار کر دیا، اور اس طرح سے یہ سارا معاملہ ٹھپ ہو کے رہ گیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی واردات ہم نے اس طرح سے پلاننگ کی تھی کہ عابد اس کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ عابد نے مجھے بلایا، شفقت کو، یعنی لاہور میں، اور ساتھ ہی ہمارا ایک تیسرا ساتھی تھا، یہ بھی نئی انٹری ہے، بالا مستری اور میں دونوں ہم شدرا پہنچے، وہاں ہم نے دہی بلے کھائے، وہاں عابد بھی آ گیا۔ تو وہاں آ کے ہم تینوں نے یہ پلاننگ کی کہ موٹر وے پہ واردات کی جائے، ڈکیتی کی۔ تو شدرا سے ہم تینوں ہی اکٹھے پلاننگ کر کے نکلے واردات کے لیے، لیکن معاملہ کچھ اس طرح سے بنا کہ بالا مستری راستے سے ہی کسی وجہ سے واپس ہو گیا۔ تو ہم دونوں آئے تو ہم نے دیکھا خاتون کو، تو ہم نے وہ لوٹ مار ساری کر لی۔ تو جب ہم نے اس کے بعد بھی محسوس کیا کہ ارد گرد آس پاس کوئی بھی نہیں ہے، تو پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اسے جنگل میں لے جائیں اور اس کے ساتھ درندگی اور وہ سارا کچھ کریں جو ہم نے کیا۔ تو ہم وہاں چلے گئے، اسے لے کے گھسیٹ کے سارا کچھ، اس کے بچوں کو بھی تشدد کیا، سارا کچھ کیا۔ جب وہاں ہم لے کے چلے گئے تو جب ہم ابھی ادھر ہی تھے کہ ڈولفن والوں نے آ کے وہاں فائرنگ کی، ہوائی فائرنگ کی، تو فائرنگ کی آواز سن کر ہم وہاں سے فرار ہو گئے۔ تو اس کے بعد ہم ایک دن قلعہ ستار میں رہے۔ اس کے بعد عابد اپنے والد مانگا منڈی اس کے پاس چلا گیا، اور میں بھی اپنے علاقے میں چلا گیا۔ تو اس طرح سے ہم دونوں اپنے اپنے علاقے میں چلے گئے، اور اس کے بعد وہ بھی مفرور ہو گیا اور میں بھی فرار ہو گیا۔ تو یہ ساری ہم نے واردات کی اس طرح سے مل کے، اور ہم پہلے بھی ایسے کرتے رہے، ہم دونوں یہ کام کرتے رہے ہیں۔ اور جو اس کا شفقت کا ڈی این اے ہے، وہ بھی اب رپورٹ آئی ہے کہ ڈی این اے اس کا مل گیا ہے، اور متاثرہ خاتون نے بھی ملزم شفقت کو شناخت کر لیا ہے، اس کی شناخت ہو گئی ہے۔ اور اس طرح سے یہ ایک کھل کے بات سامنے آ گئی ہے کہ وارداتیہ اصل میں جو ماسٹر مائنڈ تھا وہ ملزم عابد تھا، اس نے ہی بالا مستری اور شفقت کو تیار کیا تھا، جبکہ وقار الحسن اور عباس وہ سم کے غلط استعمال کی وجہ سے اس میں ملوث قرار پائے۔ ابھی ان کا یہ فیصلہ ہونا باقی ہے کہ وہ موقع واردات پہ موجود تھے کہ نہیں، لیکن بظاہر وہ لگتا ہے کہ شاید وہ شامل نہیں تھے، کیونکہ وقار الحسن کو متاثرہ خاتون نے بھی پہچاننے سے انکار کر دیا تھا، اور وقار الحسن کے محلے والے اور اس کے والدین بھی کہتے ہیں کہ وہ اس طرح کا نہیں ہے۔ تو یہ ساری واردات کچھ اس طرح سے چلی۔ اب ملزم شفقت علی کے اعتراف جرم کے بعد لگتا ہے، وہ اس نے بتایا کہ ہم دونوں نے یہ واردات کی اور بالا مستری چلا گیا تھا راستے سے۔ تو یہ وارداتیں ہم کرتے بھی رہے تھے، اور اس سے پہلے بھی اسی علاقے میں ہم یہ وارداتیں کرتے رہے ہیں، یہ ہماری پہلی واردات نہیں تھی۔ اور ہماری کوشش بھی ہوتی تھی کہ واردات کے بعد خواتین کی بے حرمتی بھی کی جائے، لیکن چونکہ پہلے اس طرح سے سخت ہماری گرفت ہو نہیں سکی تھی، کچھ کیسز مدعی پیچھے ہٹ گئے اور کچھ دیگر چیزیں ہوئیں،
تو لہٰذا حوصلہ بڑھتا گیا اور یہ وارداتیں یہاں عام ہوتی گئیں. اور اس طرح سے وہ کیس جو موٹر وے انسیڈنٹ کے حوالے سے معروف ہے، جس میں متاثرہ خاتون جو فرانس سے آئی ہوئی تھی اپنے بچوں کے ساتھ اور لاہور میں اپنے عزیزوں کے گھر کھانا کھانے کے لیے گئی تھی، رات کو واپس آئی تھی. 1 سے 3 تک یہ انسیڈنٹ ہوا رات کو موٹر وے پہ، اور اس کا وہ اتنا اندوناک تھا، دردناک تھا کہ پورے پاکستان کی عوام اس سے ہل کر رہ گئے، اور سیاستدان اور ہماری حکومت اور انتظامیہ بھی رات دن اسی کوشش میں ہیں، اب بھی ہیں. پولیس کی 28 ٹیمیں عابد علی کو گرفتار کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہی ہیں. جیو فینسنگ ہوئی، جو بھی ذرائع اس کے لیے استعمال ہو سکتے تھے سب کو کیے گئے، اور کوشش کی گئی کہ اس اندوناک واقعے کا گرفتار ہوں لوگ، اصل جو کرمنلز ہیں، جو اصل مجرم ہیں، جو ماسٹر مائنڈ ہیں. لیکن ملزم شفقت علی کی گرفتاری سے کم از کم اتنا تو ہوا کہ 2 میں سے ایک جو مرکزی ملزم تھا وہ تو پکڑا گیا، اور اس نے آ کے اعتراف بھی کر لیا، اور خاتون نے اسے پہچان بھی لیا، اشراک بھی کر لیا، اس کا ڈی این اے بھی میچ کر گیا. اور اب جو ماسٹر مائنڈ تھا جس نے یہ ساری پلاننگ کی تھی، جس نے بالا مصری اور شفقت علی کو شدرا بلا کے یہ سارا واردات کا منصوبہ بنایا تھا، وہ بھی ابھی تک چھلاوا بنا ہوا ہے اور نظر نہیں آ رہا. اس کے والد کو، اس کے بھائیوں کو اور اس کی بیٹی کو اگرچہ گرفتار کیا ہوا ہے پولیس کی، وہ زیر تفتیش ہیں، اور اس کی بیٹی کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے حوالے کر دیا گیا ہے، جبکہ اس کے دونوں بھائیوں اور اس کے والد سے تفتیش جاری ہے. آپ دیکھتے ہیں وہ کب گرفتار ہوتا ہے. پولیس کا کہنا تو یہی ہے کہ اگلے چند گھنٹوں میں جلد ہی اسے گرفتار کر لیا جائے گا. اللہ کرے کہ اس کی گرفتاری ہو جائے. اور آج ہماری حکومت نے بھی غالباً یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کے لیے کوئی اس طرح کی سزائیں ہوں ان جرائم کے لیے جو بے حرمتی کرتے ہیں زبردستی خواتین کی. تو ان کو بس کچھ ایسا ہی معاملہ ہو کہ آئندہ وہ کبھی بھی اس طرح کی واردات کرنا چاہیں بھی تو نہ کر پائیں، اور ساری زندگی کے لیے انہیں اس صلاحیت سے ہی محروم کر دیا جائے جس کے حوالے سے وہ یہ ساری بے حودگی اور درندگی کرتے رہتے ہیں. عابد علی کی گرفتاری یقیناً لازم ہے، اور جتنی جلدی ہو جائے اتنا ہی بہتر ہے، کیونکہ یہ ساری واردات پولیس، انتظامیہ اور حکومت کے لیے بہت بدنامی اور سبکی کا باعث بن رہی ہے. اور خاص طور پہ نئے تعین ہونے والے آئی جی اور نئے متعین سی سی پی او لاہور کے حوالے سے، عمر شیخ اور انعام غنی کے حوالے سے، ان کے لیے ایک ٹیسٹ کیس بھی ہے. یقیناً وہ اسٹرگل کر بھی رہے ہیں، اور جتنی جلدی یہ کیس اپنے انجام تک پہنچے گا اتنا ہی ہماری اس انتظامیہ کے لیے اور پنجاب حکومت کے لیے بہتر ہوگا. کیونکہ جتنی دیر ہو رہی ہے وہ دیر انتظامیہ کے لیے یقیناً بدنامی اور سکی کا باعث بن رہی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی نئی خبر کے ساتھ نئی ویڈیو میں. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.